बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अली ज़ैदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जीआईटी दिखाई और बताया कि इस पे 4 लोगों के दस्तखत हैं, बाकी दस्तखत नहीं है। ये कौन सी जीआईटी थी? ऑफिशियली ये कहीं पे सबमिट नहीं है। उसके बाद काउंटर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उन्होंने कहा कि शायद ये जीआईटी अली ज़ैदी साहब के पास जमा हुई होगी, क्योंकि ऑफिशियल जीआईटी जिस पे सब दस्तखत मौजूद हैं वही अदालतों में जमा है और वही है जो सिंध हुकूमत ने जारी किया। और जो अली ज़ैदी साहब ने जीआईटी दिखाई और जो बातें की वो बातें थी जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने की थी। ये एक लामतनाही बहस है जो शुरू हुई है और एक ऐसी टाइमिंग के ऊपर जिस वक्त कोविड की सूरत हाल है, बजट है, इकॉनमी है। इस बहस की ज़रूरत क्या थी? क्या ये गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है परपजली है, गैर दानिस्ता तौर पर अली ज़ैदी साहब से हुआ है, दानिस्ता तौर पर करने क्या मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि माफियाज की हुकूमत है और साथ साथ अपोजिशन लाइनअप हो रही है। एपीसी के हवाले से आज उन्होंने कहा है कि हम मेज़बानी करेंगे। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मोहतरम जनाब नदीम अफजल चंद साहब, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब नवेद कमर साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब, बजट की स्पीच हो रही है, बजट पे डिबेट हो रही है, कौम तवक्को करती है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई कंस्ट्रक्टिव बात करे, और वहां पे अली ज़ैदी साहब ले आते हैं एक जीआईटी जो कि सालों से सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, अनऑफिशियल जीआईटी, और उसकी बातें शुरू कर देती हैं। ये क्या था? पर्पजली डी ट्रैक करने की कोशिश की? इसकी जरूरत थी ऐसे मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन तारिक भाई, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पार्लियामेंट में, सच्ची बात है मैं खुद बड़ा प्रो पार्लियामेंट हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले अली ज़ैदी साहब के ऊपर अपोजिशन की तरफ से बड़े भरपूर इल्जाम आए, और फिर उन्होंने भी ऐसी जीआईटी जो अपनी पिछले अदवार की है, पीटीआई के दौर की ये जीआईटी नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं, बहुत सारी पे क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें फिर जब आप इल्जाम लगाएंगे तो अगला भी आप इल्जाम फिर लगाएगा, तो ये होना तो नहीं चाहिए इस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ चीजें रूल ऑफ लॉ की तरफ जाने के लिए हमें पॉलिटिक्स को इन चीजों से साफ करने के लिए इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचना भी चाहिए। अगर ये चीजें मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेंगी, दबी रहेंगी, तो इनको एक तो पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ टाइम टू टाइम यूज किया जाएगा, और दूसरा ये सियासत के ऊपर एक धब्बा साथ साथ चलता रहेगा और सियासत को कभी साफ नहीं होने दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये जीआईटी जितनी भी है, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, प्रोसिक्यूशन की तरफ जाना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए। जो भी अदालतें फैसला करें, जो भी रूल ऑफ लॉ के तहत हो, वो सबको कबूल करना चाहिए। और रहेगी बात बजट के मौके पर, जी आप फरमाइए। बजट के मौके पे इल्जामात की, तो वो देखें, वो अली ज़ैदी साहब पे भी लगाए गए। अब मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट के दौरान तो सिर्फ बजट जो हमारा पार्लियामेंट का प्राइमरी काम है, वो ही मेरे ख्याल में उसके ऊपर ही होना चाहिए। नवेद कमर साहब, आप तो उस वक्त असेंबली में मौजूद थे, मतलब आप जैसे आदमी को हमने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा जितना आप उस दिन गुस्से में थे। क्या अली ज़ैदी साहब की इंटेंशन थी जो आपको समझ आती है? क्या जरूरत थी इस मौके के ऊपर ये बात करने की? देखिए, जो सेशन चल रहा था वो कोई ऑर्डिनरी सेशन इस लिहाज से नहीं था कि ये कोविड के माहौल में हमने कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स किए थे, बल्कि जिसमें हमें कहा जाता कि आप लोगों ने हुकूमत को एक सर मुक्का कर दिया या फ्री हैंड कर कि आपने अग्री किया कि सिर्फ 1/4 मेंबर्स जो हैं वो असेंबली के सेशन अटेंड करेंगे एट एनी गिवन टाइम, और ये अपोजिशन और गवर्नमेंट में इस्लामा पर के प्रपोजल ही मेरी तरफ से था जिसको एक्सेप्ट किया गया। और 20 दिन 5 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो है सेशन इन्हीं लाइन्स पे रहा। लेकिन उसमें एक जो बात खास अग्री की गई कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि फिर दूसरी साइड जो है वो मजबूर हो जाए ये करने में कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ ले आए और फिर हम हर एक को जो है एक खतरे में डाले, सवाए आखिरी वोट के
جو کہ منڈے کو ہوا جو فائنانس بل کے لیے، اور اس پہ جو ہے اسٹرینتھ وہ 1/4 سے زیادہ بھی آئی. تو فرینکلی اسپیکنگ باقی خالی یہ کہہ دینا کہ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے یا آپ کر رہے ہو، یہ تو ہم سن کے ہماری تو زندگیاں گزر رہی ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے یہ باتیں سن کے. تو جب وہی آئینہ ان کو دکھایا جاتا ہے تو اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پرانی یہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز لیا ہے، اور پھر اس کو کہا کہ جی یہ دیکھو جے آئی ٹی. اب جے آئی ٹی کے تو وہی چیز ہوتی ہے نا جی کہ آفیشلی ہو، اس کا مطلب ہی جے آئی ٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے. آپ خود کاغذ کے بغیر بھی جو بھی آپ کو ایسے سمجھ میں آتا ہے، آپ کسی پہ الزام تراشی کرو گے تو یہ تو آپ کو کسی وقت بھی کر سکتے ہو، یہ نازیبا بھی ہے اور روایات کے مطابق بھی نہیں ہے. اور جو آگے اب پھر سیشن کل پرسوں میں شروع ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ ساری چیزیں پھر سامنے آئیں گی. تو بہتر ہوتا کہ اگر ماحول کو اس طرف نہ لے جایا جاتا اور ہم جو ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کر کے چلاتے. گورنمنٹ کو ابھی بہت سارے اور لیجسلیشن کرنی ہے، بہت سارے اور چیزیں جو آگے بڑھانی، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں ٹینشن کا ماحول کریٹ کر کے. آئی تھنک وی شوڈ موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک. جن صاحب یہ جو جے آئی ٹی کی آج بات ہوئی کہ جی 4 سائن ہوئے ہوئے ہیں، ایک اور جے آئی ٹی ہے اس پہ 7 سائن ہوئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے معاملہ؟ وہ تو جے آئی ٹی تو وہی ہوگی جو کہ آفیشیل جے آئی ٹی ہوگی، جس کے ممبران نوٹیفائی ہوتے ہیں، جس میں سب کے سائن ہوں گے، اور اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو وہ اس کے اوپر ڈیسینڈنٹ نوٹ لکھے گا. تو اب یہ ایک جو نیا معاملہ کھلا ہے، اور نثار مورائی صاحب کی جے آئی ٹی ہے اس پہ 2 سائن نہیں ہے، نہ ایم آئی کا سائن ہے نہ رینجرز کا سائن ہے، تو یہ تو ایک اور کمپلیکیشن ہے کہ ادارے جو ہے وہ چیزوں پہ ایک پیش پہ ہی نہیں تھے اور وہاں پہ بھی آپس کے اندر کھینچتانی تھی. میں یہ پہلے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں. نوید صاحب اور ندیم صاحب دونوں کا نام نون سے شروع ہوتا ہے، اور میں نون اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، بلکہ یہ کہ یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں بی بی کے جیالے اور بہت کام کرنے والے. اور میں یہ بات اس لیے لبرٹی لے رہا ہوں چونکہ یہ میرے دونوں بہت مہربان اور اچھے دوست ہیں. تو لیکن یہ میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں. میں یہ سیریسلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کوئی الزام لگاتا ہے نا، تو اگر وہ غلط، آپ پہلی بات تو یہ کہ اگر الزام ہے تو پارلیمنٹ کے اندر آپ اس کا جواب دیں کہ جی غلط ہے، اور اگر بالکل آؤٹ رائٹ ایلیگیشن ہے تو اس کو سو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر الزامات آپ کے اوپر کوئی لگائے اور آپ اس کو کاؤنٹر الزامات لگائیں اور اس کا ایک باہر جا کے پریس کانفرنسز کر کے، تو میرے خیال میں پھر یہ سیاست کا ماحول اور گندا ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی پارلیمنٹ کی پارلیمنٹیرینز کی ریپوٹیشن افیکٹ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ دونوں بھائی سنجیدہ پالیٹیشینز ہیں اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، کہ ہمیں وقار ملک کے اندر پارلیمنٹ کو بڑھانا پڑے گا. اور اس کے لیے تب بڑھے گا جب میں ایز اے پارلیمنٹیرین یا ایز اے سینیٹر وقار کا، گریس کا، ایک آنر کا، ایک ڈگنیٹی کا خیال رکھوں، اور میں جو بات بھی کہوں وہ بھی ڈگنیفائڈ ہو، گریسفل ہو، اور میں ان نیسیسریلی الزام تراشی نہ کروں. اور پھر آپ ڈیپینڈ کریں، آپ کے پاس جو ہے یہ جے آئی ٹی کا رواج جو ہے نا، یہ تو مطلب ابھی ہم نے شروع کر دیا کہ آپ کو اپنے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا، تو شروع کے اندر آپ اس کو بھی ڈالو اس کو بھی ڈالو، اور بہت سے لوگوں کو جو ڈال کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیٹ شوز نروسنس، دیٹ شوز کہ آپ کا اپنے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے، اور پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو میں نہایت خلوص کے ساتھ اور ساری سنسیریٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے ہمیں جانا ہے تو ہمیں جسٹس فار آل کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرو کہ عجز اور انکساری سے کام لو، بی مور ہمبل، اور یہ کوشش کرو کہ آپ کے اوپر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو آپ اس کو بھی ساتھ زیادتی نہ کریں، پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کا جواب تحمل مزاجی سے دیں، مثبت دیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو اس کو دور کیا جائے. یہ جے آئی ٹی کھیلنے والا مسئلہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو پیٹ لگانے والی بات ہے. آپ نے ماضی میں جے آئی ٹی کا دیکھا، نواز شریف صاحب کی بھی جے آئی ٹی بنی، اور بھی جہاں آپ نے بنا کے دیکھ لی کہ کدھر سے کیا ہو گیا.
اور آگے پھر کیا ریزلٹ نکل رہا ہے ان کیسز کا جو آگے چلے ہیں اور وہ کیا ڈیفینڈیبل تھے یا نہیں تھے. تو آئی تھنک کہ ان کی بجائے نارمل جوڈیشل ریفارمز کریں, جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کریں, آپ کی پولیس ریفارمز ہوں, آپ کے جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک ہو, آپ کی پروسیکیوشن ٹھیک ہو, اور آپ اس کے اوپر ایک مہذب معاشرے کی طریقے سے چلے. اور یہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لیوانے والی باتیں, ہماری پریارٹیز کرونا وائرس ہے, ہماری پریارٹی اکنامک ریوائول ہے, پاورٹی ایلیویشن ہے, ہمیں نیشنل یونٹی کو لے کے آگے چلنا ہے. آئی تھنک اس کے اندر ہمیں ہماری پہچان یہ پارٹیاں نہیں ہیں, ہماری پہچان پاکستانیت ہے, اور اس کو مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بے لوث خدمت کریں. ٹھیک. چند صاحب, ویسے ایک ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے آپ کے لیے, 2017 تک تو آپ پارٹی کے اندر تھے, کیا یہ درست بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرنے کے لیے میڈیا ٹرائل ہوتا رہا, کبھی بتا کہ جی ڈاکٹر عاصم کی 462 ارب کی کرپشن نکل آئی ہے, فلانے نے یہ کر دیا ہے, فلانے نے یہ کر دیا, خبریں روزانہ ہمیں بھی لیک ہوتی تھی, ٹیلی ویژن چینلز پہ چلاتے رہتے تھے, تھوڑے عرصے کا شور شرابہ, غول گپاڑا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرنا, اور اس کے بعد سارا چیزیں جو ہے نا وہ سلیٹ صاف ہو جانی. کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو حقیقت ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے اور آج بھی شاید ہو رہی ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پولیٹیکل کلاس کرپٹ نہیں ہے, سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ میں کرپشن موجود ہے, ہر شعبے میں. اور پولیٹیکل کلاس نے اگر اپنے آپ کو بلیک میلنگ سے یا ملائن سے بچانا ہے تو وہ بھی تو ہم نے بچانا ہے. قانون سازی ہم نے کر دی ہے, اداروں میں ریفارمز ہم نے کر دی ہیں, نیب ریفارمز ہم نے کرنی ہے, اور پھر ہم جب مجبور ہوتے ہیں اسی وقت ہی ہم جیلی اقتدار لینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ہم کتابیں لکھتے ہیں, یہ سچی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے عوام تو ووٹ ہمیں دیتے ہیں, عوام کے ریپرزنٹیٹو ہم ہیں, ہمارا کام زیادہ ہے. اب یہ آپ کہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری ہماری زیادہ بنتی ہے, اور ہم اپنے سے اچھے لوگ پروموٹ کریں گے تو چیزیں یقیناً ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن پولیٹیکل جماعتوں کا ملیٹنٹ ونگ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں نا, آج سے 20 سال پہلے ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد جب بھی کچھ جماعتیں, دینی جماعتیں بنائی گئیں, کچھ سیاسی جماعتیں بنائی گئیں, پھر ملیٹنٹ ونگ شروع ہوئے, پھر کہاں تک ہم پہنچے, اس کا رزلٹ کیا نکلا. پھر بندوق کا مقابلہ قلم سے تو نہیں ہوتا, بندوق کا مقابلہ بندوق سے کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سیاست, پھر وہ لیڈرشپیں آج کدھر ہے, وہ ساری اگر ہیں بھی تو ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں, یا ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں, یا آج مقدمات بھگت رہی ہیں, یا جو بھی حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ شہید بھٹو کے دور دیکھ لیں, اس کے بعد کے دوار دیکھ لیں, بہت چینج ہے یہ پالیٹکس میں. لیکن چند صاحب, یہ جو ڈسکریڈٹ ہونا ہے, ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے, یہ سب وقتی طور پر ہوتا ہے. یہ ملیٹنسی کی پیٹرنائزیشن, کرپشن جب آپ کی اپوننٹ پارٹی میں ہوتی ہیں تو سب آپ کو بری لگتی ہیں, لیکن جب آپ کی پارٹی میں آ جاتی ہیں تو اچھی ہو جاتی ہیں. میں آپ کی بات سے دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے وقتی طور پر بھی ہوتا ہے, لیکن پرماننٹ حل ہم نے کیوں نہیں نکالا ہوتا اس کا؟ پرماننٹ حل ہم نے نکالنا ہے. کس نے منع کیا ہے نیب میں ریفارمز نہ کریں آپ؟ کس نے منع کیا ہے جوڈیشری میں ریفارمز نہ کریں؟ کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ اگر آپ عوام کے سامنے بتا دیں, پبلک قومی اسمبلی میں بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے ہم ریفارمز کی ہم بات کریں, تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم بھگتتے بھی ہیں. اب ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر یہ نوید کنور صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے, میں اسحاق ڈار صاحب خود آئے رضا ربانی صاحب کے پاس کہ جی نہیں, ہمیں افتخار چودھری صاحب سٹرائک ڈاؤن کرا دیں گے ساری امینڈمنٹ, ہم اس کے اوپر نہیں کچھ کر سکتے. ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی جو دنیا کدھر جا رہی ہے, ہم نے پھر وہی پیچھے چلے گئے. اب جب جوڈیشری آئیڈیل نہیں ہوگی, رول آف لا آئیڈیل نہیں ہوگا, اس ملک میں نظام عدل آئیڈیل نہیں ہوگا, تو پھر کس کو انصاف ملے گا؟ نہ اپوزیشن کو انصاف ملے گا, نہ حکومت کو ملے گا. اسی طرح نیب کی ریفارمز جو ہے, ہر سی او ڈی میں بھی ہے کہ نیب میں ریفارمز کرنی ہے. یوسف زئی گیلانی صاحب کی سپیچ کا پہلا دن دیکھ لیں, اس کے بعد آج 2-2.5 سال گزر رہے, ہم بھی نہیں نیب ریفارمز کر رہے. کل کو ہم کہیں گے کریں, کل کو یہ نہیں گے ہم نہیں کرتے. کبھی میاں صاحب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, میں نے تو بھگت لیا.
یہ دیکھیں ایسی چیزیں ہیں جس کو ایز اے پولیٹیکل کلاس پھر دوبارہ فیس بھی ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہم یہ گرے ایریا اپنی نلائکیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو نوید قمر صاحب یہ تو پھر فیلئر آف پولیٹیشین ہے جس کا پھر سب سے زیادہ خمیازہ بھی پولیٹیشین کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. ندیم بھائی, آج کے آپ پوری باتیں جو آپ کے دل میں وہ ساری سامنے رکھتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے. ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے کہ کون کون کب کب جو ہے. اچھا ایک بات میں کیٹیگریکل کہہ دوں, فار ایگزامپل نیب ریفارم میں کون سا پیریڈ ہے, چاہے ہم گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں, آج نہیں تھا کہ ہم نے نہیں کہا ہے کہ نیب کے ریفارمز کرو, یا ہم نے کہیں کہا ہے کہ نہیں کہ چھوڑو ابھی فی الحال نہیں کرتے, ابھی ہمیں استعمال کرنا ہے. نہیں, یہ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو اب اس سارے ریفارم پروسیس کو روکے ہوئے ہیں, وہ آج بھی روکے ہوئے ہیں. آج کیوں کہ 10 دفعہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈرافٹ آتا ہے, میٹنگیں ہوتی ہیں, 10 میٹنگ میں آپ کو گنوا دوں جس میں ان کے لا منسٹر ہوتے ہیں, ان کے سینئر وزراء ہوتے ہیں, اسپیکرز ہوتے ہیں, لیکن آخر میں ریزلٹ زیرو آتا ہے. کیوں نہیں ہوتا, کیوں ریفارمز نہیں ہوتے؟ کیونکہ روکنے والے روکتے ہیں. جو ایک اسٹرانگ لابیسٹ ملک میں وہ نہیں چاہتی, کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ ایک ٹول ہے جس کو وقت کے آنے پہ وہ استعمال کرتے ہیں, اور ہر ایک کے خلاف استعمال ہوا ہے, اور جن کے خلاف نہیں ہوا ان کے خلاف آئندہ استعمال ہوگا. ہم یہ باتیں سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی پہلے پی ایم ایل این نے اس بات کو ریزسٹ کیا, تھنکنگ کہ صرف پیپلز پارٹی ان کی زد میں آئے گی. اس کے بعد اب پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کے کچھ ایلیمنٹس کو چھوڑ کے باقی ایلیمنٹس یہ سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ انٹچیبلس ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہسٹری نے بتایا ہے کہ ہمیشہ انٹچیبلس سب سے پہلے زد میں آتے ہیں. اب وہ کون لائن کراس کرنے والی بات ہے, بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو بیلنسز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں انسٹیٹیوشنل جو ان ساری ریفارم کو لانے تھے. ٹھیک, میں جن صاحب ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جو نوید قمر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ پریشرز ہیں اور یہ امبیلنس ہے جو کہ چیزوں کو آگے نہیں جانے دیتا, اس کے اوپر آپ کا میں جواب لوں گا ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل قیوم صاحب, یہ بریک پہ جانے سے قبل نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ رکتی ہیں, کچھ لوگ روکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو غلطی پیپلز پارٹی نون لیگ نے کی وہی غلطی پی ٹی آئی بھی دہرا رہی ہے ریفارمز کے معاملے پر, اور یہ جو پریشرز ہیں یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہیں ریفارمز کے اندر؟ میں بیسڈ آن مائی رفلی 50-55 سال کے ایکسپیرینس پہ بات کر رہا ہوں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو پریارٹیز ہے نا وہ پہلی ہے میرے ذاتی مفادات اور میرا ذاتی اقتدار کی ہوس. نمبر 2 پریارٹی کے اوپر میرا آتا ہے میرا انسٹیٹیوشن یا میرا پروفیشن. میں جوڈیشری میں ہوں, میں پالیٹیشین ہوں, میں بیوروکریسی میں ہوں. اور تیسری پریارٹی پہ بدقسمتی سے آتے ہیں پاکستانیت اور پاکستان کے مفاد. حالانکہ یہ پریارٹیز یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ملک اور پاکستان کی بات کریں اور اس کو کبھی داؤ پہ نہ لگائیں. ہم اپنے مفادات اور اپنے اقتدار کے لیے اصول بھی قربان کر دیتے ہیں, ضمیر کو بھی بیچ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں تھرو ہوک اینڈ کروک مجھے اوپر آنا چاہیے اور آگے جانا چاہیے. یہ بات تو ایک میں کہنا چاہتا ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ماضی میں جماعتوں نے غلطیاں کی ہیں تو دیٹ از وائی ہم اس خستہ حالی میں ہے نا. ہر جماعت کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا 70-72 سالوں میں, غلطیاں ہوتی رہی ہیں. بٹ دی پوائنٹ از ناؤ وی ہیو ٹو لک اہیڈ, آگے کیا کرنا ہے. ابھی موجودہ حکومت کی پلائٹ یہ انفارچونیٹلی کہ یہ ان کو جو باتیں اس وقت پارٹی کو کرنی چاہیے جب وہ الیکشن کی کمپین کر رہی ہے کہ جی نون نے یہ تباہی کر دی ہے, پیپل پارٹی نے یہ تباہی کی ہے, مارشل لاء نے یہ تباہی کی ہے, ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے سے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. یہ وہ باتیں جو ان کو الیکشن کمپین میں کہنی چاہیے, یہ 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. یو سی وین یو کم پریپیئرڈ, آتے ہی آپ آ کے ایجوکیشن ریفارمز, لیبر ریفارمز, ایگریکلچر ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, پولیس ریفارمز, بیکاز پچھلے لوگ جو تھے وہ وٹ ایور واز دی ریزنز دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. نیب کے اوپر جو کچھ کرنا ہے تو آپ اپنے طور پہ کریں, ڈونٹ سیکریفائس اپنی جو فریڈم ہے. تو کسی وقت تو آپ کو کھڑے ہو کے یہ کہنا ہوگا کہ میرے اندر پولیٹیکل ول نہیں ہے, دیٹ از وائی میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں. وین یو اسٹینڈ دیئر
وہ کہتے ہیں نا either you put up or you shut up, یا ڈیلیور کریں یا چھوڑ دیں. جان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یا تو ڈیلیور کریں یا پھر چھوڑ دیں، یہ جو راگ کے جی انہوں نے نہیں کیا یہ کب تک چلے گا؟ اور دوسرا، حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن میں، کراچی میں آپ کے ایم پی ایس جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ بجلی دو، پھر وہ آپ کے ایک ایم این اے آج کہہ رہے ہیں کہ جی بدتمیز ترین وزیر جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں، یہ عامر لیاقت صاحب نے آج یہ کہا. تو ایک طرف حکومت کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ جو اپوزیشن کا چسکا ہے وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں، اگر جنرل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہے، لیکن اگر یہ روایت ہوتی چھوڑنے والی تو شاید آج بھی لوگ چھوڑتے. انفارچونیٹلی اقتدار جو ہے نا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان جس نیج پہ پہنچا ہوا ہے، ہمیں کچھ چیزوں پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کا رول کیا ہونا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اندر ڈیموکریسی لانی ہے کہ نہیں لانی، کیا کنسلٹیشن کا کوئی پروسیس ہونا ہے اس ملک میں، ڈیلیوری کا بھی کوئی ایک پیرامیٹر رکھنا پڑے گا کہ ڈیلیور کرنا ہم کس کو کہتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کا اب حل ہونا باقی ہے. اب بنیادی چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے، نہ ہم کبھی لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ ہم نے غور کیا، نہ ایسی چیزوں پہ جو اس ملک کو کی ڈائریکشن غلط کر رہی ہیں، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں. سچی بات ہے، کوئی کنسلٹیٹو پراپر پروسیس، ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہوتا. یہ میرے دو سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے جونیئر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں دیکھا. جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی، اس میں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس فیڈ بیک نہیں ہوتا. کچھ قیادتوں کے سامنے رائے دیتے وقت بڑے لوگ دھیان رکھتے ہیں بڑی چیزوں کا، قیادت ناراض نہ ہو جائے، قیادت مائنڈ نہ کر جائے، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، آئندہ ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں بنیادی طور پہ ٹھیک کرنے پڑیں گی، سسٹم اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. نہیں کر رہا ہے تو اس کے وکٹم بھی ہم ہیں. اگر وہ جو جنرل صاحب چھوڑتا، یہاں کون ہے؟ یہاں کونسلر کی سیٹ کو نہیں چھوڑتا تو اسمبلی کون چھوڑتا ہے یا اقتدار کون چھوڑتا ہے؟ یہی بدقسمتی ہے. اور اس کے اوپر چیزیں اب میں سمجھتا ہوں اتنے سینئر پارلیمنٹرین پارلیمنٹ میں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، اپوزیشن کو بھی اب چاہیے کہ چیزوں کو کنسٹرکٹیو طریقے سے چلائیں. ہر چیز اب میرے خیال میں یہ ہمیں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ گالی گلوچ سے نکلنا پڑے گا. یہ عوام اس کو پسند نہیں کرتے. وہ تو بتا دیں، یہ حکومت کے مزے اور اپوزیشن کے چسکے والی بات کا جواب تو دے دینا. چسکا تو ہوتا ہے، اور چسکا تو دونوں میں ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے، حکومت کا بھی ہوتا ہے. مگر آپ تو دونوں نہیں چھوڑ رہے نا، آپ ایک تو چھوڑے نا، آپ حکومت کے مزے لے، آپ تو کہتے ہیں وہ چسکا بھی ان سے لے کے رکھیں آپ. لیکن میں سمجھتا ہوں جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ وہاں سپیچز یا وہاں ذمہ داری اور ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے. اس پہ میں کیا، جو چیزیں کلیئر ہیں اس پہ میں کیا رائے دے سکتا ہوں. لیکن میرے خیال میں ہمیں اب ان چیزوں سے صرف پریس کانفرنس سے یا تقاریر سے کام آگے چلنا پڑے گا، ان سے کام نہیں چلے گا. اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ ریفارمز کی طرف آئیں. پلیز اپنے کیسز سے نکلیں، ریفارمز کی طرف آئیں. ریفارمز ہوگی تو ملک آگے چلے گا، ورنہ پولیٹیکل کلاس ڈس گرانٹیڈ ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. کیسز سے تو آپ نکلنے نہیں دیتے نا، ایک دن ختم ہوتی ہے، اگلے دن شہزادہ پر پھر 6 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں، پولیٹیکل لوگوں پہ جو کیسز وکٹمائز کرنے کے لیے کوئی حکومت بھی بنائے گی یا ہم بھی بنائیں گے یا نیب بنائے گا، اس کا فائدہ ہوتا ہے جس کے اوپر کیس بنتا ہے. اچھا، اس کو نقصان نہیں ہوتا. صحیح. اور نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ، لیکن جب پارلیمنٹ اکٹھی ہو جائے گی تو پھر نیب یا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. ریفارمز کی طرف آپ جائیں گے تو ریفارمز کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. نوید قمر صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ کیسز سے تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے پولیٹیکلی، آپ ریفارمز کی طرف آئیں اور آپ ریفارمز کا جو رول ہے اپوزیشن کا وہ پلے کریں. مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں کیا جواب دوں اس کا. دیکھیں میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی کہا تھا کہ بھائی کتنی دفعہ میری ایک بدقسمتی ہے کہ لیجسلیٹو ریفارم کسی بھی قسم کا جب ہوا ہے، ایٹ لیسٹ پچھلے میں کہوں گا 12-13 سال میں میں ہر اسی کا حصہ رہا ہوں. 18 امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ جتنا بھی باقی امینڈمنٹس اس کے بعد ہوں، چاہے وہ نیب کی تمام کمیٹیز، ہمارے گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جتنی کمیٹیز ہیں سب کا میں میکینکس جو ہے وہ سب کو پتہ ہے.
مجھے بھی پتا ہے، ندیم سے پوچھیں کہ بیٹھے کینیڈا میں مزے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز سے نکلو اور ریفارم کرو. بھائی ریفارم تو ہے نا، آپ نے بنا کے ڈرافٹ دیے. ہم نے نیٹ پہ چلو ایگزامپل لے لو، فاروق نائک کا الگ ڈرافٹ ہے، فاروق نظیم کا الگ ڈرافٹ ہے، آپ کا ای میل سوال کر ڈرافٹ دیا. پلیز 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 مجھے جواب دینے دو. بات یہ ہے کہ ڈرافٹ تو سارے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے اگر ہم سب اگری تو کریں نا. اب بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ بعد میں کہیں گے نہیں میں اماں سے پوچھ کے آؤں، تو وہ تو اماں نے تو اجازت نہیں دینی نا کبھی. چند صاحب اماں نے تو اجازت نہیں دینی، پھر تو کم اتنے ہی رہ گیا نا. لیکن طاہر صاحب جب بھی اجلاس شروع ہوتا ہے یا ایڈوائزری کی میٹنگ شروع ہوتی ہے، بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوتی ہے، اگر اس کے بعد جب اجلاس شروع ہو تو یہ پہلے دن اگر اپنا ریفارم کا ایجنڈا ہر اجلاس میں لہرائیں گے کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس کے اوپر آؤ، یہ سے یہ ملک کو فائدہ ہوگا، یقیناً میڈیا ڈیبیٹ بھی وہ بنے گا، اخباروں کی زینت بھی وہ بنے گا، اور حکومت بھی اس سے نہیں بھاگ سکے گی. آپ سامنے لائیں ڈرافٹ، بار بار سامنے لائیں. ٹھیک. ابھی تک دیکھیں آپ کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے آپ کہتے بھی رہیں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے آپ کہتے بھی رہیں گے تو کہاں ریفارم دو گے. اب سی او ڈی کے تحت ججز اپوائنٹمنٹ ہے، ججز اپوائنٹمنٹ پہ اپوزیشن کیوں نہیں لیڈ لیتی؟ آپ نے اپنے سائن کیے ہوئے دونوں جماعتوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہونی ہے. 18ویں ترمیم میں ہم نہیں کر سکے، نون لیگ کی وجہ سے نہیں ہو سکی، یہ حقیقت ہے. اور لیکن اب آپ لائیں، آپ لیڈ لیں اور حکومت کو ڈیفینسو کریں ایسے ایشوز کے اوپر، ٹھیک. تو پھر دیکھیں کیوں نہیں کام ہوتا. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے تینوں مہمانوں سے وے فارورڈ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ جو مسائل ہیں ان سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اپوزیشن اور حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ندیم افضل چند صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب اور نوید قمر صاحب میرے مہمان ہیں. چند صاحب یہ تو پھر یہ چند صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سجیسٹو ہونا چاہیے، کرٹیکل جو ہے نا وہ زیادہ ہے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ زیادہ ہے. سجیسٹو ہوں، کنسٹرکٹیو چیزیں لے کے آئیں گے تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ ہوگی. یہ جو ریفارمز ہیں یہ اپوزیشن نے تو نہیں کرنی نا، آپ نے انیشیٹو آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ نے ان کو فلوٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے اندر اپوزیشن کی پوری کوآپریشن اور اس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. دیکھیں ماضی میں اگر غلط ہوتا رہا ہے تو کائنڈلی اس کو ہمیں اپنا مطمع نظر نہ بنا لیں. آپ ابھی کریں فوری طور کے اوپر جو آپ کہیں کہ یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، یہ پہلے فاروق نائک صاحب نے بنایا تھا، یہ نون کا تھا، اور ابھی ہم یہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں، اپنے پریس میں ہوں. یہ ٹاک شوز میں ایک دوسرے کی جے آئی ٹی کے ذکر کرنے کی بجائے وی شوڈ بی ڈسکسنگ کہ ملک کا جوڈیشل سسٹم میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے، ملک کے پولیس ریفارمز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، سول سروسز ریفارمز کے اندر کیا ہو. اس کے اندر ہمارے مختلف جو دانشور ہیں وہ لوگ آ کے بیٹھیں اور وہ اپنے پروز اینڈ کانز دیں. اکانومی کے اندر ہمارے جو میکرو اکنامک کے آسپیکٹس ہیں وہ اگر فیل ہوئے تو کیوں ہوئے اور آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی ہم پچھلی حکومتوں پہ اعتراض کر کے وقت ضائع نہ کریں. کوئی بھی فرشتہ حکومت کر کے نہیں گیا، ہر پارٹی کے اندر پرابلمز تھے، ان کی اپنی کنسٹرینٹس بھی تھیں، سسٹمز کی خرابیاں بھی تھیں، ماحول کا بھی تھا، لیکن ابھی ہمیں اس ماحول کو ٹھیک کرنا ہے نا. ہو ول کم اینڈ سیٹ دی تھنگز رائٹ اور پھر آگے چلے گا. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا پرائم منسٹر کو بھی کہ کائنڈلی آپ اپنا ایک ایجنڈا کلیئر لے کے آئیں، پالیسیز دیں، تھنک بگ ٹاک بگ. چھوٹی باتوں کے اوپر آپ ریئیکٹ بھی نہ کریں اور نہ کریں، اور اگر کسی کو برا کہتا تو وہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور دس از ہائی ٹائم، ادروائز آئی کین ٹیل یو کہ یہ آپ کا جو ہے نا شپ یہ بھنور کے اندر ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک بڑی ٹاورنگ اسٹیچر کا لیڈرشپ چاہیے، اور وی ہیو ٹو پٹ ٹوگیدر، اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہوگا، ادروائز اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. جان صاحب یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا وہ مافیاز کی حکومت ہے اور بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہیں، خود اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. تو آپ جیسا جینون پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ پھر سفوکیشن کا شکار ہوتا ہے تو پھر ٹھنڈی سانسیں لینے کے لیے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں کوئی وجہ نہیں، میرا پرسنل وزٹ ہے. لیکن مافیا تو پاکستان میں یقیناً اسٹرانگ ہے. آپ نے دیکھ لیا شوگر سے لے کے آئی پی پی سے لے کے سیمنٹ کارٹل سے لے کے، آپ مافیاز کا سب کو پتا ہے، ہر دور میں رہے پراپرٹی مافیاز. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مافیاز کو
अल्टीमेटली हमने पॉलिटिशियन नहीं कंट्रोल करना है, बाकी मॉडल सारे नाकाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन ये बेनिफिशियरी होगा पॉलिटिशियन, तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे चंद साहब? वो तो फैसिलिटेटर हो जाते देखिए हैं। बेनिफिशियरी मैं आपको बताऊं ये नवीद कंवर साहब और बैठे हैं जनरल साहब भी 2% या 4% पॉलिटिशियन बेनिफिशियरी होते हैं, 90% नहीं होते, 95% बल्कि नहीं होते। वो 2-4% बड़े पावरफुल होते हैं, 2-4% डिसीजन मेकिंग में होते हैं, 2-4% किचन कैबिनेट होते हैं हर हुकूमत की, और वो उनमें से ब्यूरोक्रेट्स, उनके ब्यूरोक्रेसी में भी, जुडिशरी में भी, एस्टैब्लिशमेंट में भी, मीडिया में भी, हर तरफ ये गैंग अप हो जाते हैं। और ये गैंग अप माफिया क्या बनता है। अकेला कोई ना सियासतदान माफिया बन सकता है, ना कोई बिजनेसमैन माफिया बन सकता है। देखिए आप शुगर मिलें देख लें, बड़ी फैमिलीज नहीं लगाई ना, पॉलिटिकल फैमिलीज नहीं लगाई, कुछ होंगे पसे परता, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई और उसके बिजनेस, लेकिन फ्रंट पे तो सारे 80 मिले। आप देख लें पुराने बिजनेसमैन किधर गए बेचारे, जिनका सियासत से लेना देना कोई नहीं था। इसी तरह आईपीपीज में देख लें, इनके कभी एससीसीपी से इनके पार्टनरशिप डिटेल निकलवाएं, इंक्वायरी करें कौन कहां से किधर मिलती है। कब्जा माफिया देख लें, बिजनेस टाइकून देख, ये दूसरे प्रॉपर्टीज माफिया देख लें। तो ये है तो सही इस मुल्क में, लेकिन इसको ठीक भी तो हम नहीं करना है। ये हर हुकूमत के साथ चंद साहब, हर हुकूमत के साथ चिमट जाते हैं, हर हुकूमत के साथ चिमट जाते हैं, पीटीआई के साथ भी चिमट गए। देखिए ये पावरफुल होते हैं, ये इस्लामाबाद की सड़कों पे ही होते हैं, इनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती, हम खुद इनके पास पहुंच जाते हैं। नवीद कंवर साहब हम हाजिर हैं, बिस्मिल्लाह करो। इतनी सारी जो अगर पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं गवर्नमेंट की, अपोजिशन ने उसको मटेरियलाइज क्यों नहीं कर पाई, या अब आगे अपोजिशन किस तरीके से उसको मटेरियलाइज करेगी? देखिए मटेरियलाइज तो अगर आप इस बात से कह रहे हैं कि इतने सारे स्कैंडल्स हुए और अभी जमा हो जाए, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब रियलाइज का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं अभी तक टॉपल हुई? जाहिर है कि गवर्नमेंट टॉपल करने का कोई ऐसा तरीका तो नहीं है। आइन तो बाकायदा आपको एक जो रास्ते हैं वो ही देते हैं, वो ओनली अंडर सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें जब सामने आती हैं, खैर फर्स्ट ऑफ ऑल तो खैर गवर्नमेंट ऑफ द डे गंदी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लोगों को खाने को ना मिले या बहुत महंगा मिले या पेट्रोल ना मिले या तो लोग परेशान होते हैं और हुकूमत वक्त को जरूर गालियां देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये कहते हैं तो फिर एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी अंडर स्ट्रेस आता है, क्योंकि फिर दिखाने वाले ये दिखाते हैं देखो ये सारे चोर हैं, आप जो है बारी किसी और की है। लेकिन ये बारी किसी और का कोई ऑप्शन सच है नहीं। दुनिया हमें बताती है, दुनिया की तारीख बताती है कि जो भी हमने निकालना है रास्ता, वो इसी के अंदर से निकालना है। तो ये बातें हमें भी समझनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत में एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इतनी रिजिडिटी है कि ऑपोजिशन से टाइम ऑफ द डे जो है, मतलब पहले भी हम ये बातें कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पहला स्ट्रेंथ तो नहीं है ऑपोजिशन कि भाई ये तुम्हारे ऊपर से जो चमक है वो उधर नहीं जाएगी अगर आप दूसरों को भी साथ बिठा के और एक कंसेंसस एजेंडा लेकर आओगे। लेकिन अभी तक हमने वो वाला बैरियर जो है यहाँ क्रॉस नहीं किया। तो ये चीजें जो है जब तक हमने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस भी अपना चेंज नहीं करेंगे तो वो बेहतरियां नहीं आएंगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए हम इस तरह से थियरीज में इस वक्त बात कर रहे हैं जैसे एज इफ के ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है और हम कोई किसी क्लासरूम में बैठ के प्रोफेसर जो चीज सामने है उसके बेसिस पे हम बात करें ना कि कहाँ का करेक्शन की जरूरत है, तो उस करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। अब जाती मफाद, दुनिया में कोई चीज जाती मफाद के बगैर नहीं चलती, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इवन जो लेबर या किसान हो, कहीं ना कहीं तो उसका मफाद आता है, वो मेहनत करता है ताकि वो बच्चों को खिलाए, तो वो मफाद है उसका। तो उस लिहाज से ये कहना कि ये मफाद को आगे किया है और वो बात नहीं है, लेकिन वो सब इकट्ठा करके एक डायरेक्शन तो हम दें ना। विजन क्या है, वेयर आर वी हेडेड, आई डोंट नो। इस वक्त तो कोई भी विजन नहीं। अब वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा कि सिर्फ अगर एक मिनट में जनरल कय्यूम साहब, हुकूमत
کی تبدیلی کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے ذہن میں ہے, کوئی اور طریقہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو تبدیل کرنے سے تو ملک اور پیچھے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہماری حکومتیں پورا ٹائم کریں اور کنٹینیوٹی آف پالیسی رہے اور یہ آگے چلے. لیکن بیسیکلی پرابلمز تین ہیں. دیکھیں پہلی بات تو جو میں نے پہلے کہی کہ ہم اپنے ذاتی مفادات اور پارٹی مفادات کے لیے اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں, یہ ایک پرابلم ہے. نمبر 2 پرابلم ہمارے سسٹم کا بھی ہے. پارلیمانی سسٹم میں بڑے فائدے ہیں, لیکن اگر آپ کی مائنارٹی گورنمنٹ ہو اور آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے اتحادیوں کے اوپر تو بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. اپنے ووٹ پورے کرنے کے لیے آپ مافیا کا سہارا بھی لیتے ہیں, آپ جہاز بھی استعمال کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر بھی کرتے ہیں, یہ وہ. اور تیسرا سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹیچر کا لیڈر چاہیے. آپ کو جیسے نیلسن منڈیلا کی سوچ کا ایک بڑا بندہ چاہیے جو ذاتیات سے ہٹ کے اپنے ملک کو, قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کا بندہ چاہیے جو کہ سیلف لیس ہو اور وہ ملک کو آگے لے کے چلے. ٹھیک جان صاحب, ندیم افضل چند صاحب, سر لاسٹ کامنٹ یہ کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ حکومت کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے, بعض چیزوں میں اپنی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے دیکھیں, حکومت نے سب سے مشکل کام ہے, جنرل صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ منارٹی تھن میجارٹی ہے, بہت ساری چیزیں کمزور ہوتی ہیں, یہ سینٹ میں میجارٹی نہیں ہے, لیجسلیشن بھی اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور اپوزیشن ہر چیز پہ لے کے آپ جس طرف جاتے. ہماری اگلی بات جو کہتے ہیں جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیشنل قسم کا لیڈرشپ یہاں سے ہی آئے گی نا, ہر پارٹیوں کے اندر سے لیڈرشپ آئے گی. امپورٹ تو نہیں ہم لیڈرشپ کر سکتے, امپورٹ تو ہم نے معین قریشی بھی کیا, شوکت عزیز بھی کیا, وہ کدھر گئے پھر؟ یہ یہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوگی اور انہی جماعتوں سے ہوگی, اور اپنی جماعتوں کے اندر لیڈرشپ پہ ہوتی ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم حکومت میں ہو تو ہماری سوچ اور ہوتی ہے, جب اپوزیشن میں ہو تو ہماری سوچ اور ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر نیشنل کنسنسس یقیناً ہماری ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن اپوزیشن بھی اس میں تعاون کرے اور آگے لے کے چیزیں چلنی چاہیے. نوید قمر صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس, سر پروگرام وائنڈ اپ کریں. میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کہہ دیا ہے, لیکن اگر اس پہ عمل ہو تو ہی بات بنے گی. اگر ہم اپنی کمزوریاں پہلے ریکگنائز کریں اور پھر اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے تو ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب کا. بہت اچھی بات ہے. نوید قمر صاحب, ندیم افضل صاحب, جنرل قیوم صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.